बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन इकराम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम डिस्कशन एंड डिबेट विद प्रोफेसर नासिर हाशमी साहब लेकर। और आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम बहस कर रहे हैं कुरान की अहमियत, इफादियत और ज़रूरत के ऊपर। तो मज़ीद कुछ वक्त ज़ाय की बगैर मैं मौलाना साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो मौलाना साहब, प्रोग्राम हम शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने पिछले संडे को रोका था प्रोग्राम। और जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वहीं से शुरू करेंगे और दरमियान में जो चीज़ें रह गई थी, कुछ आपके सवालात थे, कुछ हमारी गुफ्तगू थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में उसको भी पूरा कर लें। जी, तो आपने पिछली गुफ्तगू में ये फरमाया था कि जो कुरान से पहले जो आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल हुए हैं वो कामिल नहीं थे, वो मुकम्मल नहीं थे। तो ये कुछ बात बैठ नहीं रही दिमाग में कि ये अल्लाह मियाँ का कलाम हो और वो कामिल या कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो। तो इसकी जरा वजाहत फरमाएं कि वो ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह मियाँ का काम हो और वो नामुकम्मल हो। जी हाँ, देखिए बात ये है कि जहाँ तक काम के मुकम्मल या नामुकम्मल होने का ताल्लुक है, हर चीज़ के कमाल का एक वक्त होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त दांत निकल आते हैं। या और इस तरीके से बहुत से उमूर ऐसे होते हैं जो वक्त की ज़रूरत होते हैं और बाद में उस वक्त के गुजर जाने के बाद नए तकाजे, नए माहौल के की ज़रूरियात, उसके मुताबिक उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ अपने वक्त पर नामुकम्मल हो, अपने वक्त पर हर चीज़ मुकम्मल होती है। तौरात अपने वक्त पर मुकम्मल थी, सोहफ़े जनाब नूह या जनाब इब्राहीम पर नाजिल होने वाले सहीफ़े अपने वक्त में अपने तकाज़ों को पूरा कर रहे थे। लेकिन हम ये चाहें कि उस वक्त के तकाज़े जो हैं, वो तब्दील हों और उसके बाद भी परवरदिगार उसकी अमी को पूरा करने के लिए नई चीज़ ना भेजे। तो ये एक ऐसी बात है कि जो अक़लन समझ में नहीं आती। एक शय अपने वक़्त पर मुकम्मल है, अपने वक़्त पर जितनी ज़रूरत है उतनी ही है और उसके बाद जब हालात बदल गए, ज़माने के तकाज़े बदल गए, ज़रूरियात नई पैदा हो गईं, तो फिर उसको एक मर्तबा जैसे कि हम कहते हैं रिन्यू करना या एक नई चीज़ पेश करना, इस एतबार से कि अब जो कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। ये हमारा कभी मतलब नहीं होता कि उस ज़माने के एतबार से नामुकम्मल है या उस ज़माने की ज़रूरत को पूरा करने में उसमें कोई नक़्स है, ऐसा कतई नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये कुरान जो है अब वो तो ता क़यामत तक रहेगा, तो इसने कुरान ने ता क़यामत तक का अहाता कर लिया, लेकिन उन किताबों ने जो है वो अगले 2-4 साल का भी अहाता नहीं किया। तो ये फ़र्क हो गया ना उन दोनों किताबों में, अल्लाह के कलाम में। जी हाँ, ये फ़र्क इसीलिए हो गया कि बाकी किताबें उन अम्बिया पर नाज़िल हुईं जिनका ज़माना नबूवत महदूद था और कुरान उस नबी पर नाज़िल हुआ जिसका ज़माना नबूवत लामहदूद था, हमेशा-हमेशा बाक़ी रहने वाला था। दूसरी चीज़ ये कि हमने इससे पहले जो गुफ्तगू अक़ीदा नबूवत के ज़ैल में की थी, उसमें हमने बताया था कि एक नबूवत वो होती है जो जुज़ई होती है और एक नबूवत वो होती है जो नबूवत कामिला होती है। तो 1,23,999 अम्बिया की नबूवतें जो हैं, वो जुज़ई हैं, कामिल कामिल नहीं हैं। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाहिद नबूवत वो है जो नबूवत कामिला है। तो इस एतबार से जो किताबें, जो अहकामात, जो शरीयत, जो मोजज़ात उन अम्बिया के ऊपर परवरदिगार आलम ने नाज़िल किए, उस वक़्त के एतबार से, उस ज़माने के एतबार से, उस अहद के एतबार से बिल्कुल मुकम्मल, सही और मौज़ूद थे। लेकिन उस नबी का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो नबूवत कामिला रखता है,
تو اس نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، اس نبی پر نازل ہونے والی شریعت، اس نبی پر نازل ہونے کے لیے دلیل کے حقانیت کے طور پر جو معجزات آئے، اس کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ تو یہ کیسے طے ہوا کہ 1400 سال اب گزر گئے اور کئی ہزار سال اور گزر جائیں گے کہ واقعات اور ضروریات جو دنیا ہیں اس سلسلے میں وہ وہی رہیں گی جو اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ وہ یہ حالات بالکل نہیں رہیں گی۔ یہی تو معجزہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی افادیت جو ہے وہ اپنے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے قرآن کی افادیت جتنی تھی، جتنا قرآن سمجھا جا سکتا تھا، آج اس سے بہت زیادہ سمجھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دفعہ مثال دی تھی کہ اس زمانے کا مومن اگر کہتا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے ذہن میں عالمین کا ایک بہت ہی محدود تصور تھا۔ آج کا مومن جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو ہزاروں نوری سال تک اس کو عالمین کی حدود ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے قرآن کے الفاظ اپنی جگہ باقی رہتے ہوئے اپنے مفاہیم میں یہ ایک صفت رکھتے ہیں کہ جو زمانہ گزرتا جائے اور انسان کی علمی استعداد بڑھتی جائے، قرآن فرسودہ نہ ہونے پائے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ آپ ایک انسائکلوپیڈیا تیار کرتے ہیں، آج کے جتنے ماہرین، جتنے بھی دانشور، جتنے بھی علماء ہیں، وہ سب بیٹھتے ہیں اپنے اپنے فن کے ماہرین، اور اس کے بعد اپنے علوم کے مطابق ایک انسائکلوپیڈیا تیار کرتے ہیں جس میں تمام مضامین، تمام سبجیکٹس، تمام تحقیقات سمیٹ لیتے ہیں، اور 100 والیوم ہوتے ہیں اس کے، اور اس میں ایک ایک والیوم میں ہزار صفحے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں 4-5 سال گزرے پتہ چلا کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، فرسودہ ہو گئی۔ لیکن قرآن میں پروردگار عالم نے یہ چیز رکھی ہے کہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا اس سوال کی طرف واپس آ جائیں جس سوال پہ ہم نے اپنا پروگرام روکا تھا لاسٹ ٹائم، کہ اللہ میاں نے قرآن کی حفاظت کی ضمانت لی، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی یا محسوس نہیں کری۔ اس کی کیا آپ کے خیال میں وجہ رہی ہوگی؟ دیکھیے، اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، جس چیز کی افادیت کو اور جس چیز کی حیثیت کو جب تک باقی رکھنا ہے، جب تک اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، لیکن جب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کی افادیت باقی نہیں رہی، تو پھر اس کی حفاظت جو ہے وہ کار عبث ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس سے پہلے جو انبیاء کے اوپر صحیفے یا کتابیں نازل کی، گزشتہ تقریر میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہو چکا، ان کتابوں میں صورتحال یہی ہے کہ وہ اس وقت کے تقاضوں کو پورا کر رہی تھیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی بعثت ہوئی تو اب توریت ایک فرسودہ چیز ہو گئی، اب اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد انجیل کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، البتہ پیغمبر اسلام تک اس کی حفاظت کی ضرورت تھی، اور وہ حفاظت جو ہے اسی کا تصور ہم آج کی گفتگو میں پیش کریں گے کہ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کے نسخوں کی حفاظت کر رہا ہے اللہ۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی جلدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے کسی قسم کے الفاظ کی اس طرح حفاظت کر رہا ہے کہ اس کی افادیت باقی نہ رہے، خالی الفاظ باقی رہ جائیں، بلکہ حفاظت کا مطلب یہ کہ مقصد نزول قرآن کی حفاظت، قرآن کیوں نازل کیا گیا تھا اس مقصد کی حفاظت، معنی قرآن کی حفاظت اور مقصد قرآن کی حفاظت، یہ مطلب ہے۔ اور یہی صورتحال پروردگار عالم نے
जनाब ईसा के बाद इंजील की हिफाजत के लिए किया, और वो हिफाजत जो होती है उसका मफहूम क्या है वो अभी हम आपको बता देते हैं। और क्योंकि अब आपने ये सवाल कर ही लिया है तो इसका जवाब हम पहले दे देते हैं, और आपके दूसरे सवालात या हमारी जो गुफ्तगू मोजिज़े के ज़ैल में रह गई थी वो बहुत अहम थी, उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम बाद में आ जाते हैं। तो देखिए बात ये है कि परवरदिगार आलम ने जो कुरान की हिफाजत का वादा किया है, सूरह हिज्र की 9वीं आयत है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस आयत को ये कहा जाता है कि ये परवरदिगार आलम ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा दिया है, ये कह के कि बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुरान का लफ्ज़ नहीं है, जिक्र का लफ्ज़ है। हमने जिक्र को नाजिल किया है। अब उमूमन मुफस्सिरीन मुसलमान जितने भी हैं वो यहाँ जिक्र का मतलब कुरान लेते हैं, और खैर वो गलत भी नहीं है, जिक्र बमाने कुरान भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए, जैसा कि अभी हमने कहा कि कुरान की हिफाजत का मतलब कुरान के नुस्खों की हिफाजत नहीं है, कुरान की जिल्दों की हिफाजत नहीं है, कुरान के कागज़ की हिफाजत नहीं है, बल्कि मकसद कुरान की हिफाजत है। तो अब मकसद कुरान की हिफाजत किस तरह हो, इसके सिलसिले में परवरदिगार आलम ने सूरह तलाक में इरशाद फरमाया है कि क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहिल मुबय्यनात लियुख़रिजल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। बेशक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ तुम्हारी तरफ जिक्र, बेशक नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास जिक्र, और वो जिक्र क्या है, वो जिक्र रसूल है। जिक्र जो है वो रसूल है, और उस रसूल के बारे में कहा कि वो रसूल आयात मुबय्यनात की तिलावत करता है, और उसका मकसद ये होता है कि वो लोग जो ईमान ले आए और अमाल सालेह अंजाम देने लगे, उनको जुल्मतों से निकालता रहे और नूर की तरफ लाता रहे। सरकार रिसालत ने हदीस सक़लैन के 50 से ज़्यादा मतन हैं, उनमें एक मतन ये भी है कि आपने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताब रब्बना व इतरती अहले बैती फंज़ुरू कैफ़ा तहफ़ुज़ूनी फ़ीहिमा। मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक मेरे रब की किताब और एक मेरे अहले बैत मेरी इतरत हैं। देखना यह है कि तुम मुझको इन दोनों के दरमियान कैसे महफूज रखते हो। यानी अगर इतरत और कुरान महफूज रहे तो गोया रसूल महफूज है। परवरदिगार आलम ने जो फरमाया कि हमने जिक्र को नाजिल किया और हम जिक्र के मुहाफिज हैं, यानी पैगंबर इस्लाम को भेजा और पैगंबर इस्लाम के मुहाफिज हैं, और पैगंबर इस्लाम की मुहाफिजत परवरदिगार आलम के लिए इसलिए लाजिम है कि उसने ये तय कर लिया कि यह खातमुल अंबिया है, अब इसके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला है। तो जब कोई और नबी आने वाला नहीं है और हिदायत अल्लाह पर वाजिब है, हिदायत का तसलसल अल्लाह पर वाजिब है, इसकी ज़रूरत हमेशा पूरी होती रहेगी। ये है दरअसल तहफ़्फ़ुज़ ज़िक्र। अब सवाल जब ये पैदा होता है कि भाई ये हिफाजत और किसी की क्यों नहीं की, और किसी की करने की ज़रूरत उस वक़्त तक थी जब तक कि उसकी हिफाजत थी, जब तक कि उसकी ज़रूरत थी। तो इसी तरीके से जब तक कि हज़रत ईसा की बेसत नहीं हो गई, जनाब मूसा के औसिया बाकी रहे और उनका वजूद गोया हज़रत मूसा के पैगाम और हज़रत मूसा पर नाज़िल होने वाली किताब का तहफ़्फ़ुज़ था। इसी तरीके से जब तक के सरकार रिसालत की बेसत नहीं हो गई, इंजील को बाकी रखना इस तरीके से था कि औसियाए जनाब ईसा पैदा होते रहें जब तक के सरकार रिसालत की बेसत ना हो जाए, और जब तक औसियाए जनाब ईसा पैदा होते रहेंगे इंजील की हिफाजत रहेगी। अब इसी तरीके से कुरान वो दस्तावेज है
کہ جس کی حفاظت قیامت تک ضروری ہے، لہذا وارثان کتاب خدا یعنی قرآن کے ورثہ قیامت تک باقی رہیں گے. اور ارشاد ہوا پروردگار عالم نے فرمایا سورہ فاطر میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اس کے بعد ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنا دیا. مولانا ایک منٹ یہاں ٹھہر جائیے نا، آپ ایک منٹ ٹھہر جائیے یہاں پہ. یہ تو شیعوں کا، میری بات سن لیجیے، میری بات، یہ تو شیعوں کا گھڑا ہوا ہے سب کہ جی ہم جو ہے حفاظت کریں. بھائی جب آپ کا امام 1100 سال سے غائب ہے، غیبت میں ہے، اور قرآن موجود ہے، تو قرآن تو سروائیو کر رہا ہے نا غیبت کے باوجود امام کی. تو امام کے تھرو قرآن کی حفاظت کس طرح ہو رہی ہے؟ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تمام مسلمان اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ذمہ لیا ہے کہ قرآن کی حفاظت وہ کرتا رہے گا، قرآن باقی رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس حفاظت کا مفہوم کیا ہے؟ آیا یہ مطلب ہے کہ قرآن کے نسخے باقی رہیں گے؟ آیا یہ مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ باقی رہیں گے؟ آیا یہ مطلب ہے کہ قرآن کا مقصد باقی رہے گا؟ تو اب دیکھیے عقلی جواب اس کا یہی ہے. ہر صاحب عقل یہ کہتا ہے کہ اگر الفاظ باقی رہیں اور مقصد پورا نہ ہو تو الفاظ کے باقی رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں عالم اسلام میں 50 فرقے بنے. یہ جبریہ ہے، یہ مرجیہ ہے، یہ تفویضیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ قدریہ ہے، پھر یہ اشاعرہ ہے، یہ معتزلہ ہے. سارے فرقے بنے. اور اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ بازار میں قرآن خریدنے جائیں تو ہر فرقے کا قرآن الگ ہوتا ہے، جبکہ الفاظ سب میں ایک ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم الفاظ کی حفاظت کریں گے تو الفاظ کی حفاظت تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فرقوں پر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا الفاظ کی حفاظت سے مقصد تحفظ پورا ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مکمل طور سے قبول کریں گے، دو چیزیں، دو گراں چیزیں قرآن اور اطرت. تو جب دونوں چیزیں محفوظ ہوں گی تو قرآن کا مقصد محفوظ ہوگا، خالی الفاظ کے محفوظ رہنے سے نہیں رہ سکتا ہے. اور اس کو ہم مختلف طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو آپ شیعہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں شک نہیں ہے کہ عقیدہ تو ہم شیعہ ہی بیان، لیکن وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو منطقی ہے، عقلی ہے، سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں فطرت کو ہٹا دو، صرف اللہ قرآن کی کتاب کی، تو اب اس اعتبار سے جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو ہمیں قرآن سے ہی ثابت بھی کرنا پڑے گا. اور قرآن سے ثابت کرنے کے لیے ہم سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. سورہ طلاق میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. بے شک اللہ کی طرف سے آیا نازل ہوا تمہارے پاس ایک رسول جو ذکر ہے، ایک ذکر جو رسول ہے، یعنی رسول کو اللہ نے ذکر کہا. تو حفاظت جو ہے وہ رسول کی کرنا ہے، نہ کہ آیات مبینات کی. رسول کی حفاظت ہوگی تو آیات مبینات کی خود حفاظت ہوگی. رسول آیات مبینات پڑھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، تاکہ ان کو ظلمتوں سے نکالے اور نور کی طرف لائے. تو رسول کا کام، رسول کا کار ہدایت، رسول کی افادیت کو باقی رکھنا اللہ کی ذمہ داری تھی.
یہ کہہ کے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اس کے اوپر مہر تصدیق یہ کہہ کے ثبت کر دی کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہاں پر اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ شیعہ عقیدہ ہے، عام مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شیعہ عقیدہ ہے، سنی عقیدہ ہے، اشاعرہ کا عقیدہ ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، قدریہ کا عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات عقلاً درست ہے کہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے بہتر تفسیر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی اور کوئی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا مقصد تھا۔ اب یہ ہمارا جواب اس حد تک ہو گیا، آپ اور کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، تاکہ اگر وقت بچے تو ہم پہلے والی بات بھی پوری کر لیں۔ آپ نے کنفیوژن کریٹ کر دیا نا مولانا، پہلے آپ نے کہا کہ اللہ میاں نے کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، پھر آپ نے کہا کہ اللہ میاں کا مراد قرآن نہیں تھی ذکر تھی، اور ذکر سے مراد جو ہے وہ رسول خدا ہے، اور رسول خدا کی حفاظت دیکھیے آیت میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، تو عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قرآن بھی کہہ دیں، کیونکہ حفاظت قرآن کی ہو یا صاحب قرآن کی ہو، ذکر کی ہو یا اہل ذکر کی ہو، مقصد قرآن کی حفاظت ہونا چاہیے۔ تو مقصد قرآن کی حفاظت جبھی ہوگی کہ جب پروردگار عالم یہ کہے کہ ہم نے رسول کو تمہاری طرف نازل کیا جو ذکر ہے، اور دوسری طرف رسول یہ کہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب ربنا و اطرتی اہل بیتی فانظر کیفا تحفظون فیہما۔ اب دیکھنا یہ ہے، فانظر دیکھنا یہ ہے کہ تم مجھ کو کتاب اور اطرت کے درمیان کیسے محفوظ رکھتے ہو۔ میرا محفوظ رہنا، میری حفاظت جو ہے وہ ان دونوں میں ہے، یعنی اگر اطرت اور قرآن محفوظ رہے گا تو میں محفوظ رہوں گا۔ قرآن اور رسول خدا دو الگ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ قرآن اور رسول خدا دو الگ چیزیں اس معنوں میں ہیں کہ رسول ایک ایسی ذات ہے جو معلم قرآن ہے، یعنی اگر رسول نہ ہوتے اور خالی قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو الگ چیزیں ہیں نا دونوں؟ الگ چیز اس اعتبار سے کہ قرآن صامت ہے اور رسول ناطق ہیں۔ تو صامت ہم کی تو یہ حفاظت ہو رہی سمجھتے ہے ہیں یا کہ ناطق کی رسول حفاظت ہو رہی قرآن ہے؟ کی ہی تجسیم ہے۔ ناطق کی حفاظت ہو رہی ہے یا صامت کی حفاظت ہو رہی ہے؟ قرآن نے وعدہ کس کا کیا ہے؟ قرآن ناطق کی حفاظت اصل مقصد ہے، یعنی رسول جو ہیں وہ معلم قرآن ہیں، معلم قرآن کی حفاظت کی جائے گی تو قرآن محفوظ رہے گا۔ اچھا، تو وہ کس طرح ہو رہی رسول کے بعد؟ دیکھیے آپ معلم اس قرآن طرح تو گیا کہیں، مولانا، 1400 سال ہو گئے دیکھیے معلم بات قرآن سنیں، کو اب اس کو اس طریقے سے سمجھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ علم فلسفہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے، تو آپ علم فلسفہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ فلسفیوں کی حفاظت کریں گے نا، علماء فلسفہ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ منطق ہمیشہ باقی رہے تو منطق کی کیسے حفاظت کریں گے؟ منطق کے علماء کی حفاظت کریں گے تو منطق باقی رہے گا۔ اسی طرح اگر اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کروں تو قرآن کے علماء کی حفاظت کرے گا تو قرآن باقی رہے گا۔ تو وہ تو گئے مولنے میں، کوئی 1400 سال ہو گئے، 1440 سال۔ 1400 ہو گئے اور 1400 اور ہو جائیں تب بھی قرآن جو ہے وہ اپنی شکل میں باقی رہے گا۔ اور اگر قرآن سے ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں، قرآن سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر صرف قرآن کافی نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن صامت کے ساتھ ناطق نہ ہو۔
لیکن وہ تو 1200 سال سے غائب ہے ناطق. دیکھیے غائب ہونا جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرا مسئلہ چھڑ گیا. پھر ہم غیبت کے اوپر جب بات کریں گے تو ہم سمجھائیں گے کہ غیبت سے کس چیز میں کمی آ رہی ہے اور کس چیز پر فرق نہیں پڑ رہا ہے. غیبت ایک ایسی چیز ہے جو اتمام فیض امامت کو روکے ہوئے ہے، لیکن غیبت کے ہونے سے تسلسل ہدایت پروردگار عالم جو ہے وہ نہیں رکا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں. اب جب تک لوگ عدالت پر قائم نہیں ہو جاتے ہدایت کا تسلسل پروردگار عالم کی طرف سے باقی ہے. اب کس شکل میں باقی ہے یہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے ایک دفعہ یہ بتا دیجیے کلیئر کہ قرآن دائمی معجزہ ہے یا معلم قرآن دائمی معجزہ ہے؟ قرآن کا قرآن دائمی معجزہ ہے یا معلم قرآن دائمی معجزہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ معلم قرآن کی حقانیت کی دلیل قرآن ہے. اگر قرآن آج ہمارے درمیان نہیں ہوتا اور کوئی سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت سے انکار کر دیتا تو ہمارے پاس بطور دلیل پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی. قرآن ہے تو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. نہیں مولانا رک جائیے، دیکھو یہ دلیل ہے. ایک منٹ رک جائیے. قرآن آیا ہے، رسول اللہ کی عمر 40 سال تھی اور اپنی حقانیت وہ اس 40 سال میں پروو کر چکے تھے. قرآن کی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ کی قرآن رسول کی حقانیت تو کفار مکہ بھی مانتے تھے. بات یہ ہے کہ حقانیت کی دلیل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دعویٰ کیا جائے. جس دن آپ یہ کہیں تو اس دن آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ کی مہارت ثابت ہو جائے. جب تک آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں جب تک کیا ضرورت ہے. اچھا تو اب میرے سوال کے جواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ قرآن دائمی معجزہ ہے یا رسول خدا دائمی معجزہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن دائمی معجزہ ہے اور ہم نے ابھی یہ بات کہی کہ قرآن اور امامت یہ دو کے امام کا وجود بھی دلیل ہے آپ کی حقانیت کی، قرآن کا وجود بھی دلیل ہے آپ کی حقانیت کی. آپ جس سے چاہیں ثابت کر دیں. اب آپ جیسے مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں صاحب امام غائب ہے، چلیے تھوڑی دیر کے لیے امام کا ذکر چھوڑ دیجیے. پہلے یہ تو کلیئر کریں نا مولانا کہ ڈسٹنگوش کریں نا کہ قرآن اور رسول میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. اگر فرق نہیں ہے تو پھر تو کنفیوژن رہے گا نا. قرآن ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن میں اور رسول میں فرق آپ کس معنوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ رسول معلم قرآن ہے، رسول عالم قرآن ہے، رسول قرآن ناطق ہے، رسول قرآن مجسم ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اگر ہمارے درمیان تھا، جب بھی تھا امت کے درمیان، تو اس کا کام کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا تھا اور قرآن کی تعلیم بھی دیتا تھا. اب قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قرآن کی تعلیم وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی تفسیر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیریں ہر زمانے میں لکھی جاتی ہیں. رسول اللہ کے بعد سے لے کے آج تک ہم دیکھیں تمام فرقے کے مسلمانوں کے علماء ہر زمانے میں قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں.
اگر جو پہلے تفسیر لکھ دی گئی تھی وہی کافی تھی تو دوبارہ تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر زمانے میں ہر فرقے کے علماء مفسرین قرآن کی نئی تفسیریں لکھتے ہیں. اب نئی تفسیریں لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اب اللہ کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ قرآن کی افادیت اور قرآن کی تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کو تسلسل کے ساتھ پورا کرتا رہے. اس اعتبار سے انی تارکن فیکم الثقلین کہا گیا، انی تارکن فیکم الثقل نہیں کہا گیا کہ صرف قرآن چھوڑ رہا ہوں. اب ثقلین جو چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک معلم قرآن ہے. صحیح ہے. تو اس سے مطلب یہی تو بات ہے نا، حدیث میں بھی یعنی رسول میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کا معلم رسول ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر میں اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ ایک فزکس کا پروفیسر ہے اور ایک فزکس کی کتاب ہے، تو دونوں میں کیا کتاب تو فرق ہے؟ باقی رہ جائے گی نا، پروفیسر مر جائے افادیت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لیکن کتاب تو باقی رہے گی نا. وہ بے شک معلم مر جائے. بھٹو صاحب نے آئین بنایا پاکستان کا 1973-74 میں، وہ مر گئے، ان کو پھانسی دے دی، لیکن آئین آج تک موجود ہے جس صورت میں بھی ہے. وہ دونوں ضرور، وہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات یہ ہے کہ رسول کی موجودگی، آپ نے جو آئین کی مثال دی نا، آئین ایک صامت چیز ہے. آئین جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ باقی نہیں رکھا جا سکتا، اس میں امینڈمنٹس ہونا ضروری ہوتی ہیں. سن 73 کے آپ کے آئین میں آج تک کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں؟ کیا قرآن میں آپ امینڈمنٹ کریں گے؟ نہیں، قرآن میں تو نہیں کریں گے امینڈمنٹ. میں تو صرف مثال میں نے دی کہ بھائی جو ایک خالق تھا اس کا وہ مر گیا، لیکن جو اس کی تخلیق تھی وہ بھی زندہ ہے، اس میں امینڈمنٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے نا. اس طرح آپ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ آئین جو ہے، ہاں، آئین ایک دستور، ایک لائحہ عمل ہے، اور قرآن جو ہے وہ کتاب العلم ہے. وہ ایک ایسی شے ہے کہ پوری کائنات اور قرآن کو پروردگار عالم نے مد مقابل رکھا ہے. قرآن کو کتاب وجودی کے مقابلے میں رکھا ہے. کائنات کا نظام کتاب وجودی ہے، اور قرآن جو ہے وہ کتاب قولی ہے، اور رسول کتاب مثالی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا پروگرام کا ہمارے ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو اگلی دفعہ جو ہے آپ پھر بات ہم شروع کریں گے. وہی قرآن ایک دائمی معجزہ ہے اس سے، لیکن قرآن ایک دائمی معجزہ ہے، یہ بہت اہم بات تھی، اور بس اس دفعہ بھی رہ گئی اور اس دفعہ بھی رہ گئی. اور کم سے کم ہمیں اس کے لیے 10 منٹ تو چاہیے، اور 10 منٹ ہے نہیں اب ہمارے پاس. نہیں، اب تو نہیں ہے. اب اگلا پروگرام اسی سے شروع کریں گے، اگلے سنڈے کو کریں گے انشاءاللہ. پھر چلیں، ٹھیک ہے. پھر اچھی بات ہے مولانا. خدا حافظ، فی امان اللہ. چلیں ٹھیک ہے. پھر اس وقت کا پروگرام اگر تشنا رہ گیا ہے تو مجبوری ہے، اور ہمیں بھی افسوس ہے، اور آپ کی بھی محنت بہت زیادہ تھی جو کافی بات ہو گئی، صحیح معنوں میں کام نہیں آئی. ہاں نہیں، کافی بات ہو گئی اس کے اندر، کلیئر ہوگی کافی بات، لیکن جو رہ گئی وہ آئندہ پروگرام میں کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک، چلیے اچھی بات ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا حافظ.